अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, पूरा लाजमी देखा करें, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें। आपके रिस्पॉन्स से ही मैं अच्छे अच्छे नावल्स अपलोड करती हूँ। तो ये नावल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका नाम है जान जाना और इसकी राइटर है असरा खान। तो इसको अब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर। वो जो ही शोरूम में दाखिल हुआ, बहुत सी आवाज़ें इसके कानों से टकराईं। सर हिलाकर हल्की सी स्माइल पास करता, जो इसकी ज़ात का खासा थी। वो ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। सर क्या लेंगे, जूस या कॉफ़ी? इसका मैनेजर मोहतब सा हाथ बांधे सवाल कर रहा था। फ़िलहाल कुछ नहीं। तुम जल्दी से तुम जल्दी से इस वीक का डेटा लाओ, मुझे दूसरे शहर भी जाना है। हरी अब, टाइम वेस्ट मत करो। वो कलाई पर बंधी कीमती घड़ी की तरफ देखता इसे ऑर्डर करता हुआ बोला। श्योर सर। वो तेजी से बाहर निकल गया। जान ने गर्दन पीछे गिरा दी, आंखें बंद किए वो आसगी से गुनगुनाने लगा। सफ़ेद रंगत पर घनी छोटी सी दाढ़ी, खड़ी हुई तीखी नाक और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट इसकी वजाहत को चार चांद लगाती थी। आमिर आमिर यार, ये देखो, ये वाली गाड़ी अच्छी है। इसकी समातों से एक पतली सी आवाज़ टकराई। जाना बेटी, ध्यान से गिर जाओगी। एक वो और मर्दाना आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने झट से आंखें खोली। जाना, कितना मिलता करता था ना मेरे कितना मिलता है ना मेरे नाम से। उसे कहता वो हंसा और उठकर खड़ा हुआ। इससे जाना को देखने की ख्वाहिश हुई। दरवाज़ा खोल कर इसने बाहर झांका। सामने एक 20-22 साला लड़की जीन्स और टी शर्ट में मलबूस, कंधों पर स्ट्रोलर और पैरों में जॉगर्स पहने मार्बल के चिकने फर्श पर स्लाइडिंग करती हुई जोशो खरोश से एक दूसरी गाड़ी की तरफ देख रही थी। जान इसकी हरकत पे बेख्तियार हंस पड़ा। इसे वो कोई पागल लगी, क्यूट सी पागल। इसने ज़रा अपनी राय में तरमीम की। वो वही दीवार से टेक लगाए इसे देखने लगा। सर, इस फाइल में सारा डेटा है। यासिर, जो इसका मैनेजर था, फाइल लिए इसके पास आया। जाना कहीं गाड़ियों के पीछे गायब हो गई थी। सर, यासिर ने ज़रा हैरानी से इसे फिर से पुकारा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। वो झुका। इसे ऑफिस में रखो, मैं आता हूँ। ओके सर। वो ज़रा आगे इसकी तलाश में बढ़ा। कदम बढ़ाता वो इसे ढूंढ रहा था। वहाँ के वर्कर्स हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे, जो अपने ऑफिस से ही बहुत कम बाहर निकला करता था। किधर चलेगी, इसने सोचा कि अचानक इसे ज़ोरदार धमाका लगा। वो संभलने की कोशिश से पहले ही ज़मीन बोस हो चुका था। सर, वहाँ के सभी वर्कर्स बुल खिला गए। ओ, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। घबराई हुई आवाज़ पर इसने निगाहें उठाई। सामने वही तो थी जिसको वो तलाश कर रहा था। बेशक मिलने का स्टाइल बहुत ही बुरा था, मगर यादगार रहने वाला ज़रूर था। सर, यासिर फौरी इसकी तरफ सहारा देकर उठाने के लिए बढ़ा, मगर इसके हाथ के इशारे पर रुक गया। जाना परेशान नजरों से इसे देख रही थी। देखने में तो ये आदमी इसे बहुत अमीर कबीर लगता था। क्या पता इसको क्या सज़ा देता। मिस आप मुझे उठाएंगी? इसने जाना की तरफ उंगली उठाकर इसे कहा। मैं वो घबरा गई। जी, गिराया आपने है तो उठाएंगी आप भी, है ना, है कि नहीं? वो मुस्कुराया। जाना पहले शशोपंच में खड़ी रही, फिर ना चाहते हुए भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जान बेहद हैरानी से ज़बरदस्ती मुस्कुराता इसका हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ। इससे उम्मीद नहीं थी कि वो यूं इसका हाथ थाम लेगी। इसे अच्छा खासा बुरा लगा। मतलब वो कैसे किसी आदमी से इस तरह हाथ मिला सकती थी? क्या वो हर आदमी से ऐसे ही हाथ मिलाती थी? इससे पहले वो बहुत ज़्यादा गलत सोचता इस लड़की के बारे में। इसने जल्दी से अपने ख्यालात को झटक दिया। थैंक यू, सर को ज़रा खम देते हुए मुस्कुराकर बोला। जाना बेचारी सर हिलाकर रह गई। हालांकि गलती भी इसी की ही थी। ये क्या हो रहा है? आमिर की आवाज़ पर जाना को कर्ण लगा। आमिर को कुछ भी तो नहीं। वो अपना हाथ छुड़वाकर जल्दी से इसके पास जा खड़ी हुई। कौन है ये? आमिर जान को घूरता हुआ बोला। शोरूम का मालिक। जवाब जान की तरफ से आया। आमिर के तने हुए नकूश वहीं ढीले पड़ गए। नाइस टू मीट यू। आमिर अब खिसकना
اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ جان نے رسمن ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا۔ وہ بابا آ گئے ہیں؟ جانا کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا۔ ایک دڑ عمر آدمی جن کے ساتھ جانا چپکی ہوئی تھی، وہ ان کا تعارف جان سے کروا رہی تھی۔ جان نے سر کے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ آپ کون ہیں ان کے؟ اس نے عامر سے پوچھتے ہوئے جانا کی طرف اشارہ کیا۔ یاسر حیرانی سے اپنے باس کو دیکھنے لگا، جو فضول سے فضول تر سوال ان اجنبیوں سے کیے جا رہا تھا۔ وہ تو کسی اجنبی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ فیونسی ہیں میرے، اور آج بابا اپنے ہونے والے داماد کو گاڑی دلوانے لائے ہیں۔ عامر کی بجائے جانا نے خود ہی پورا تعارف کروانے کے ساتھ یہاں آنے کی وجہ بھی بتا دی۔ اوہ، مطلب سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والا داماد، اس نے آہستہ آواز میں بولا تھا، مگر پھر بھی آواز سب تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی بات پر جہاں جانا کا رنگ پھیکا ہوا، وہاں عامر کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ یاسر کھنکارا، اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کا باس ضرور سستی چرس پی کے آیا تھا جو بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے ایک نظر جان کو دیکھا اور نرمی سے گویا ہوا، سر آپ پلیز اندر چلیں، ہم کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں۔ جان نے سر ہلا دیا۔ ایک مسکراتی نگاہ جانا پر ڈال کر وہ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عامر کی کٹیلی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سنو، اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے۔ جی باس۔ اس کا اشارہ سمجھ کر یاسر نے بغیر حیران ہوئے سر ہلا دیا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ جانا فائل پر جھکا وہ دھیمے سے گنگنایا تھا۔ جانا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد اکرم صاحب کے کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی جس میں اللہ پاک نے بہت برکت رکھی تھی۔ اس کے والدہ نور بیگم گھریلو خاتون تھی۔ عامر اس کی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اکرم صاحب نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ساتھ میں داماد بھی بنانا چاہتے تھے۔ جانا اور عامر ساتھ میں بڑے ہوئے تھے، دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جان ایک بزنس مین تھا۔ اس کا گاڑیوں کا شو روم تھا جس کی برانچز تقریباً ہر شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ یمنا نے اس کے بچپن میں ہی اس کے والد سے طلاق لے لی تھی۔ وہ کسی اور کو چاہنے لگی تھی اور اب جان کے والد یوسف صاحب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یمنا کو طلاق تو دے دی، مگر کبھی انہیں بھلا نہیں پائے تھے، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے بھی نہیں دیا تھا۔ جان ابھی 18 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوگی۔ ان کی موت کا صدمہ بہت بھاری تھا اس کے لیے، مگر وہ خود کو سنبھالنا جانتا تھا۔ والد کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کام سیکھ گیا، اس لیے خوب محنت کی اور اپنے والد کے سالوں کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ دنیا کے سامنے تو وہ ہنسنے والا اور خوش باش انسان تھا، مگر کسی کو اس کی ہنسی میں کھوکھلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چائے؟ شام کے وقت اکرم صاحب اور عامر لون میں ہوا کھا رہے تھے۔ اندر کچن میں نور بیگم چائے اور کباب تیار کر رہی تھی، ساتھ ہی جانا ان کی مدد کر رہی تھی۔ جانا کی آواز پر اکرم صاحب مسکرائے۔ آگے میری شہزادی، اکرم صاحب نے محبت سے کہا۔ ملکہ عالیہ نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے شریں لہجے میں نور بیگم کا پوچھا۔ جانا ہنس پڑی۔ ارے آ رہی ہیں بھئی ملکہ اپنے بادشاہ کے لیے کباب لے کر۔ وہ آنکھ مار کر سامنے سے آتی نور بیگم کو دیکھ کر بولی۔ اکرم صاحب کا جاندار قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ نور بیگم بس باپ بیٹی کو گھور کر رہ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ جانا نے عامر کو ٹوکا تھا، مگر وہ تنے ہوئے نقوش لیے سامنے خلا میں گھورتا رہا۔ ارے بیٹا مل جائے گی گاڑی، آپ نے آج خود ضد کی کہ یہاں سے نہیں لینی۔ اچھی بھلی چیز آپ کو پسند آ گئی تھی، پھر انکار کرنے کی وجہ؟ خیر ہم کل چلیں گے نا، آ جائے گی گاڑی بھی۔ چلیے اپنا موڈ اچھا کریں۔ اکرم صاحب نے پیار سے عامر کو پچکارا۔ وہ جواب دینے کی بجائے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اکرم صاحب بھی مطمئن سے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جانا نے ناگوار نظروں سے عامر کو دیکھا۔ عامر سے محبت صحیح، مگر اسے اپنے باپ کا یوں ذلیل ہونا ہرگز پسند نہیں تھا۔ جانا گنگناتے ہوئے اس کے ہاتھ اور آنکھیں اپنے کام کی طرف متوجہ تھے۔ تصور میں جانا کا سراپا لیے وہ اس کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ ایسے ہی کتنے اسکیچ اس نے اپنے باپ کے بنائے تھے۔ ان کو بناتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، مگر آج لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ فائنلی اسکیچ مکمل کر کے وہ اسے پوری طرح دیکھتا خوشی سے بولا، اس کی گھنٹوں کی محنت رنگ لائی تھی۔
سیل کے بجنے پر اس نے نگاہیں اس طرف اٹھائیں، یاسر کی کال تھی۔ اس کے لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکان دوڑ گئی۔ یاسر ہمیشہ اچھی خبر لاتا تھا۔ بیگم میں سوچ رہا ہوں اس عید پر بچوں کی پراپر انگیجمنٹ کرتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے کوئی فنکشن نہیں ہوا، تم کیا کہتی ہو؟ اکرم صاحب نے دھلے ہوئے کپڑے طے کرتی نور بیگم سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، انہوں نے ایک جوڑا بنا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ سکتی ہوں؟ شاید وہ دونوں تمہارے بھی بچے ہیں، وہ زچ ہوئے۔ ہاں ہاں ہے تو صحیح، خیر ابھی تو رمضان آنے والا ہے، عید کے تیسرے دن رکھ لیتے ہیں فنکشن، وہ اطمینان سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتی جانا خوشی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ عامر کہاں بزی ہو؟ تمہیں خوشخبری سناؤں؟ وہ بغیر نوک کیے اونچی آواز میں کہتی لپک کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر فون پر کسی سے بات کرتا عامر جیسے گھبرا گیا۔ اس نے تیزی سے کال کاٹ دی۔ یار جانا، کیا تم میں ذرا سی مینرز نہیں ہے؟ اتنا نہیں پتا کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ نوک کرتے ہیں؟ وہ شدید ناگواری سے بولا۔ جانا کو اس کی بات پر دھچکا تو لگا مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ مزید کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ کیا یار ہر وقت مرچیں چباتے رہتے ہو؟ اس نے عامر کے گال پر چت لگاتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ اوکے میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ اس نے تیزی سے اپنے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات ٹھیک کیے۔ ابھی اکڑنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے ابھی بابا اور امی جان کو ہماری انگیجمنٹ کی بات کرتے سنا ہے، وہ عید کا تیسرا دن ڈن کر رہے ہیں۔ وہ خوشی سے بامشکل اپنی آواز دبا کر آستگی سے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عامر جاندار انداز میں مسکرایا۔ ہاں نا، وہ چہکی۔ بہت اچھی خبر دی جانا، ویل ڈن۔ اپنی خوشی میں گم مسکراتی ہوئی جانا کی طرف دیکھتا وہ بڑبڑایا تھا۔ ٹھنڈا سلیش حلق سے اتارتے ہوئے اس نے ایک نظر شیشے سے باہر دیکھا۔ باہر چلاتی دھوپ میں کام کرتے لوگ، ریڑھیوں والے اور کچھ فٹ پاتھ پر بیٹھے مزدور۔ اے سی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس کا ڈرائیور ساتھ والے جنرل اسٹور سے راشن لینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے جان سے اجازت مانگی تھی، اس نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ بھلا کیوں انکار کرتا؟ عامر میں ونیلا آئس کریم کھاؤں گی۔ وہ پتلی مگر چیختی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے آواز کی سمت کی طرف دیکھا۔ سامنے آئس کریم پارلر کے دروازے پر ہی جانا فرمائش کرنا شروع ہو گئی تھی اور عامر اسے ناگوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے بہت زور سے ہنسی آئی۔ کیوٹ سی پاگل کہیں اپنی حرکتوں پر کنٹرول نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسی کو دیکھنے میں محور تھا جب ہی صدام اس کا ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ معاف کیجیے گا سر جی، تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس نے معذرت کرنے کے ساتھ ایک نظر جان کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تو سنتا۔ کندھے اچکاتا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ انجن کے سٹارٹ ہونے پر جان چوکا اور صدام کو دیکھا جو ذرا حیرانی سے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جان نے فوراً نگاہ واپس دوڑائی۔ وہ وہاں نہیں تھی، شاید وہ اندر چلی گئی تھی۔ گہری سانس بھر کے اس نے صدام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا دل بار بار اقرار کر رہا تھا کہ جانا اسے اچھی لگنے لگی تھی، شاید اسے جانا سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ جان کی جانا۔ ماموں جان نے نیا مال لینے جانا ہے، آپ کہیں تو میں چلا جاؤں؟ ماموں جان نیا مال لینے کے لیے جانا ہے، آپ کہیں تو میں چلا جاؤں؟ اب آپ کی عمر بھی نہیں ہے سفر کرنے کی۔ ڈنر کے بعد نور بیگم اور جانا تو اپنے کمرے میں چلی گئیں جبکہ عامر ان سے نیا مال لانے کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ ارے بھی میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا، خود جاؤں گا، تم ابھی بچے ہو، لوٹ جاؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ آپ کو کیا میں اتنا نکما اور بدھو لگتا ہوں؟ عامر کے تاثرات بگڑے۔ ہاں ہاں۔ عامر کے چڑھنے پر انہوں نے کہکا لگایا۔ سمجھ نہیں آتی بیٹے، آپ اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہیں؟ آپ ابھی بچے ہو، اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ جب کام کو اچھے سے سیکھ جاؤ گے تب آپ کو ذمہ داری مبارک۔ ایک دکاندار پہلے گاہک ہوتا ہے اور پھر دکاندار۔ پہلے تم اچھے گاہک بنو تو تمہیں اچھا دکاندار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، انہوں نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی۔ اچھا ماموں، آپ کی جو گاؤں میں زمین ہے میرا خیال ہے اسے بیچ کر ادھر شہر میں ہی زمین لے لیتے ہیں۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات کرتے ہو بیٹے، ہمارا سالانہ بہت اچھا ٹھیکہ آتا ہے زمین سے، اور جو اس پر ہر سال محنت کرتے ہیں ان کا کیا؟ آپ ادھر ادھر کی چھوڑو اور کام پر یہاں دھیان دو۔ ان کو عامر کی ایک ہی رٹ بری لگی۔
تب ہی ذرا سخت لہجے میں کہتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے پر وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مچھلی جال میں نہیں پھنس رہی تھی۔ سر، کسی سے ملنا ہے آپ کو؟ دروازے پر کھڑا چوکیدار اس شاندار پرسنالٹی والے شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر ذرا ادب سے پوچھنے لگا۔ آپ بس اکرم صاحب کو بلا دیں، اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں۔ یاسر نے آگے بڑھ کر کہا۔ جو چوکیدار نے ایک نظر جان کو دیکھا، جو سن گلاسز شرٹ میں اٹکاتا ہوا اب اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان دوڑ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سر، آپ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں تب تک۔ یاسر فوراً بولا۔ اس کی کیئر پر جان ہنس پڑا۔ بس کرو یار یاسر، اتنا نازک نہیں ہوں جو 2 منٹ یہاں کھڑا نہ رہ سکوں۔ سر میں تو بس… یاسر سے کوئی بات نہ بن سکی، تب ہی سر کھجاتا ہوا شرمندگی سے جملہ آدھا چھوڑ گیا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ چوکیدار کی آواز پر جان یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ احتیاط سے مسکرا لگا رہی تھی۔ ریڈ شورٹ شرٹ اور اسکن کیپری میں چنری والا دوپٹہ کندھوں پر لٹکائے وہ پورے جوش سے تیاری میں مگن تھی۔ ایک تو انگیجمنٹ والی بات کی خوشی اور دوسرا آج ان سب نے نئی گاڑی پر گھومنے جانا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اکرم صاحب کی جیب سے خرچہ کروا کر عامر کے نام ہو چکی تھی۔ جان ٹھیک کہتا تھا، سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والا داماد۔ ریڈ لپسٹک اٹھائے وہ ہلکے سے اسے ہونٹوں سے مس کرنے لگی۔ پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل جائزہ لیا۔ آج روایتی لباس میں وہ سچ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ بھی اس وقت؟ لاؤنج سے آنے والی آوازوں پر وہ دوپٹہ سیٹ کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تم اور یہاں؟ جان کو آرام سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا دیکھ کر عامر کو شوق لگنے کے ساتھ شدید غصہ بھی چڑھا۔ ہاں کیوں، میں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی، وہیں اطمینان سے صوفے پر بیٹھا اسے پوچھنے لگا۔ تمہارے باپ کا گھر ہے جو اتنے دھڑلے سے بیٹھے ہو؟ عامر کی لینگویج خراب ہوئی۔ گھر تو تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے۔ وہی اطمینان۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ طعنہ دینے والے؟ عامر غصے سے پاگل ہونے کو آ گیا۔ کم آن، اتنا غصہ مت کرو یار۔ یاسر جلدی سے داماد جی کو میری فیورٹ کینڈی دو، ان کے گلے کے ساتھ دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ذرا ہنس کر بولا۔ اس کی ہنسی عامر کو آگ لگا گئی۔ یہ لیں سر۔ یاسر نہایت ادب سے عامر کے سامنے کی۔ اس طرح کہنے پر جان بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ عامر اسے کچھ کہتا، جان کی آواز پر اسے خاموش رہنا پڑا۔ ارے آپ! جان کی نظر جو اٹھی تو وہیں کھڑی رہ گئی، واپس جانے سے گویا انکاری ہو گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر خود کو حیرانی سے دیکھتی جانا کو وہ شوق سا دیکھتا گیا۔ آج وہ اس کے پسندیدہ لباس میں ملبوس تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس کے پھر سے سوال کرنے پر وہ ہوش میں آیا۔ جی آپ کے بابا سے ملنے آیا تھا۔ وہ ایک نظر عامر کو دیکھتا اسے وضاحت دینے لگا۔ وہ بے تکلفی سے اس کے ساتھ دوسرے سنگل صوفے پر آ بیٹھی اور جان کو ایک اور حیرانی کا جھٹکا دے گئی۔ عامر سے یہ نہ دیکھا گیا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بابا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے، تب تک آپ اپنا انٹروڈکشن ہی کروا لیں۔ آپ سوال کریں، میں جواب دینے کے لیے بےتاب ہوں، بے چین ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے اس نے شاعرانہ انداز میں کہا۔ جانا اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ آپ کی اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے وہ پوری توجہ سے اسے پوچھنے لگی۔ کوئی بہن بھائی نہیں، نہ ماما بابا نہ کوئی اور۔ وہ نرمی سے دھیمی آواز میں بولا۔ اس کے کہنے پر جانا کو دھچکا لگا۔ آپ اتنے اکیلے ہو کے اتنا خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھتی وہ شدید متاثر تھی۔ تو کیا ہوا؟ مجھے اداس ہونا چاہیے جب میرا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو دکھی اور اداس کس کے لیے ہوں میں؟ مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، بس چند دن کی رسم، پھر زندگی کی مصروفیات میں سب ختم۔ نائس! وہ امپریس ہوئی۔ جان فقط مسکرا کر رہ گیا، پھر سامنے سے اکرم صاحب کو آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر ہے جناب، اب آپ میرے غریب خانے پر۔ اس سے گلے ملتے ہوئے اکرم صاحب خوشگوار سی حیرت سے بولے۔ جانا مسکرا کر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی اور دروازے کے پاس چھپ کر وہاں پر ہونے والی باتیں سننے لگی۔ اس کی بری عادتوں میں سے سب سے بری عادت چھپ کر باتیں سننا تھی۔ کہیں کیسے آنا ہوا؟ اکرم صاحب نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ بنا ہچکچائے اس نے اپنا مقصد ٹھوک کر بیان کر دیا، یہ جان کر بھی کہ وہ کسی اور سے جڑی ہے۔ اس کا رشتہ مانگتے ہوئے اس کے لہجے میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی۔ اس کی طرف چائے بڑھاتے اکرم صاحب کا ہاتھ رک گیا۔ انہیں بے انتہا حیرت ہوئی۔
دوسری طرف جانا جیسے فریز ہو گئی تھی، کمرے کی کھڑکی سے لاؤنج کا منظر دیکھتے عامر کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ اتنی جرأت کیسے کر گیا تھا کہ اس کی منگیتر کا ہاتھ مانگے؟ اکرم صاحب نے ایک نظر اس وجیح شخص پر ڈالی جو پوری امید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا نظر آ گیا تھا اس شخص کو ان کی بیٹی میں جو اسے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آیا تھا؟ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ معذرت، میری بیٹی کسی اور کی منگیتر ہے۔ پرسانیت سے بولے، منگیتر؟ بہت آسان، میں یہ منگنی آرام سے ختم کر سکتا ہوں، جان نے ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہا۔ اکرم صاحب نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اب منگنی توڑنے کا سلوشن انہیں بتا رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر لڑکے، میرا مطلب سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والے داماد کو واپس کریں اور اس سے اپنی انگوٹھی واپس لے کر اعلان کر دیں کہ بھی ہم جانا کا رشتہ عامر سے توڑ کر جان یوسف سے کرتے ہیں۔ سمپل۔ وہ کندھے چاہ کر مزے سے بولا، جیسے انہیں کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ اکرم صاحب نے بس بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ دیکھیے جناب، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ ذرا سختی سے بولے۔ عامر کو لگا اس کا دماغ غصے سے پھٹ جائے گا۔ وہ جھاگ اڑاتا ہوا باہر لانچ میں پہنچا۔ ارے وہ دیکھیے، لڑکا خود آ گیا منگنی توڑنے۔ عامر کو کاٹدار نگاہوں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ بامشکل ہنسی روکتا اکرم صاحب کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا۔ جانا نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا، خوف سے اس کی جان نکلنے کو تھی۔ گھٹیا انسان، میں کہتا ہوں اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اس کے اس قدر رعب سے دھاڑنے کا جان پر رتی برابر اثر نہیں پڑا۔ اس کو اگنور کر کے وہ اکرم صاحب کی طرف جھکا۔ سسر جی، میں زور زبردستی کا قائل ہرگز نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کو اپنی طاقت اور دولت کے زور پر دبانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی بیٹی مجھے سچ میں بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ دیکھیے نا جانا، عامر نام کتنا بھدا لگتا ہے، اور جانا جیسے دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ آپ اسے جان کو سونپ دینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے، پلیز۔ اس کی آخری بات پر جہاں اکرم صاحب کا رنگ سفید پڑا وہاں جانا کانپ کر رہ گئی۔ اللہ حافظ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، موت کی سی خاموشی۔ کچن میں کھڑی نور بیگم کو بے چینی ہونے لگی، نہ جانے کس بات کی۔ لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے وہ جانا کے پاس رکا، جو دروازے کے سہارے پر کھڑی آنکھوں میں نمی لیے بے بس اور خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیری پلکوں کی نمی آب حیات ہے جانا، تیرے ہونٹوں کی ہنسی جینے کی بات ہے جانا، جانا، صرف جان کی جانا۔ وہ اس کے پاس سے گنگناتا ہوا چلا گیا۔ اس کی مسکراہٹ جانا کی جان نکالنے کا کام کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس وہ ڈھہ سی گئی۔ پرسکون ندی میں کسی نے زور سے پتھر دے مارا تھا، جیسے جانا اور عامر کی پرسکون زندگی میں جان آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کے اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ جان کے جانے کے بعد عامر نے اسے بہت بے عزت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہی کوئی راستہ دکھایا ہوگا اسے، تب ہی وہ پہلی ملاقات کے بعد ہی اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کی نمکین آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ یہ تو بابا کی دھاڑ بلند ہوئی تھی تو عامر کی زبان کو لگام ملی تھی، ورنہ عامر نے اس کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دل تھا کہ ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ فون بجنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون مسلسل رینگتا رہا تھا۔ ہاتھ کی پر سے آنسو رگڑتی وہ اٹھ کر بیڈ کے پاس چلی آئی۔ کوئی رانگ نمبر تھا۔ اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی۔ وہ کبھی رانگ نمبر سے آنے والی کالز ریسیو نہیں کرتی تھی۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ پہلے اس نے مسلسل اگنور کیا، مگر دوسری طرف والے نے شاید ڈھٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ زچ آ کر اس نے موبائل آف کرنے کا سوچ کر اسے اٹھایا کہ اسی نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ جانا، اٹس می، اٹینڈ دا کال۔ جانا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے فوراً میسج ریموو کیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے ساتھ پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلا اور گٹاگٹ حلق سے اتار گئی۔ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے خوف زدہ نظروں سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس کا نمبر جان کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ سوال بار بار دماغ میں اٹھ رہا تھا۔ پاگل ہو تم بھی؟ اگر ایک دن میں وہ تمہارے گھر پہنچ سکتا ہے، تمہارا رشتہ مانگ سکتا ہے، تو نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟
اس کے اندر سے آواز آئی، بے اختیار وہ دل تھام کر رہ گئی۔ میسج کی پھر سے ٹون پر اس کے پسینے چھوٹ پڑے، ماتھے پر پسینہ پوچھتے ہوئے اس نے میسج اوپن کیا۔ جان جان جانا، بے شک تم جان کی کال مت اٹینڈ کرو، مگر ایک دن تمہیں جان کی پناہوں میں ہی آنا ہے۔ جانا کا چہرہ سفید پڑ گیا، یہ شخص بہت ہی بے شرم اور بے باک تھا۔ میں تمہیں کسی قسم کی دھمکی ہرگز نہیں دوں گا۔ کیوں میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے تمہارے گھر میں تمہارے کمرے کا نمبر، دیواروں پر پینٹنگ کا رنگ، بیڈ شیٹ کا رنگ اور اس وقت تمہارے چہرے کا رنگ اچھے سے معلوم ہے۔ کیا یہ دھمکی نہیں تھی؟ جانا نے بے اختیار جیسے تصدیق کے لیے اپنے سفید پڑتے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ جان کہہ تو ٹھیک رہا تھا۔ فون کو دور اچھال کر اس نے ایک خوف زدہ نگاہ کمرے پر ڈالی اور تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لبوں سے لگائے اس نے ایک نگاہ موبائل پر دوڑائی، شاید کوئی رپلائی مل جائے، مگر یہ امید صرف امید ہی رہی۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا، مگر دوسری طرف سے نمبر بن جا رہا تھا۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا تھا؟ زمین نے ملامت کی۔ اس نے خود غرضی میں ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ وہ بھی اپنے باپ کے جیسا تھا، ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار۔ اس کا باپ بھی اپنی عورت کی جدائی کے غم میں مر گیا تھا اور اب وہ اس راہ پر چل پڑا تھا۔ اپنی ضد اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانا، کہاں پھنسا دیا تم نے جان کو؟ میرے خیالات میرے دماغ پر مسلط ہو گئی ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ شرافت سے میری ہو جاؤ، ورنہ میں عامر کو بھی تمہارا نہیں ہونے دوں گا جس سے محبت کا دم بھرتی ہو۔ بند آنکھوں سے وہ جانا کو تصور میں لیے بڑبڑایا تھا۔ ویسے لڑکا تو بہت اچھا تھا، عامر سے لاکھ گنا بہتر، خاندانی ہے، پروقار ہے، کامیاب انسان ہے اور سب سے بڑی بات ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ دودھ کا گلاس اکرم صاحب کو پکڑاتے ہوئے نور بیگم نے مایوسی سے کہا۔ اکرم صاحب نے نہایتی حیرت سے انہیں دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس غیر لڑکے کے لیے میں اپنے بھانجے، اپنے خون کو ٹھکرا دوں؟ اور وہ جو دھڑلے سے میرے گھر میں گھس کے مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، تم کیا چاہتی ہو میں اسے اپنا داماد بنا لوں؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہو گئی۔ نور بیگم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا اس نے؟ بڑے مان سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے گھر آیا تھا، سڑک پر ٹھہر کر آپ کی بیٹی کو پرپوز نہیں کیا۔ اگر اتنا بغیرت ہوتا تو آپ کے پاس رشتہ لے کر نہ آتا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتے، دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ روتی ہوئی جانا بھاگ کر اندر آئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماما مجھے بچا لیں پلیز، میں عامر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے بچا لیں۔ جانا میری بچی، کیا ہوا ہے؟ نور بیگم پریشان ہوگی، مگر وہ جواب دینے کی بجائے انہیں لپٹی رہی۔ جانا میری بیٹی۔ اکرم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں کو چھوڑ کر وہ ان کے سینے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے اٹک کر ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ اکرم صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جانا کو تھپتے ہوئے انہوں نے ایک پرسوچ نگاہ نور بیگم پر ڈالی جو روتی ہوئی جانا کو چوم کر چپ کروا رہی تھی۔ اچانک ان کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا۔ جانا بیٹی کی پیکنگ ہو گئی؟ اکرم صاحب نے اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانا کے کمرے سے نکلتی نور بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہو گئی، بس وہ چینج کر کے آ رہی ہے۔ گڈ مارننگ۔ نقطہ سی تیار عامر خوشبو بکھیرتا وہاں حاضر تھا۔ صبح بخیر، بیٹھو بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اپنے ساتھ اسے جگہ دی۔ ساری تیاری ہو گئی؟ جی ماموں ہو گئی، ایک عورت کا بندوبست کر دیا ہے جو 24 گھنٹے جانا کے ساتھ رہے گی، 4 گارڈز بھی ہوں گے، کوئی اجازت کے بغیر اس سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے اکرم صاحب کو ساری خبر دی۔ اوکے، بس عامر میری بیٹی ٹھیک رہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے ماموں، میں ہوں نا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا۔ اکرم صاحب نے اسے منمونیت سے دیکھ کر رہ گئے۔ کال آنے پر وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ پیچھے اکرم صاحب اٹھ کر جانا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سب کے مشورے کے بعد یہی طے پایا تھا کہ جانا کو خاموشی سے اکرم صاحب کے فارم ہاؤس بھیج دیا جائے اور عید کے تیسرے دن انگیجمنٹ کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی باتوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ان کا فرض بھی ادا ہو جانا ہے۔ اس طرح سے وہ جان سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ فقط ان کی سوچ تھی۔ خود پر اچھے سے پرفیوم کا سپرے کر کے وہ مڑا۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ بے انتہا
खूबसूरत लग रहा था। गुनगुनाते हुए उसने टेबल पर से बजता हुआ फोन उठाया। हाँ यासिर, इसकी जानदार आवाज गूंजी। दूसरी तरफ से यासिर ने कुछ कहा जिसको सुनकर इसके लबों पर मुस्कान फैलती चली गई। फोन काट कर वो एक बार फिर ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ। अच्छी तरह जायजा लेने के बाद वो अलमारी की तरफ बढ़ा और इसे से कुछ निकालकर मुट्ठी में दबाता हुआ गुनगुनाता बाहर निकल गया। जान जाना, सुनिए जी, अनजाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुनिए जी, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नूर बेगम ने गहरी गहरी सांस लेते हुए अकरम साहब को पुकारा। खैरियत? वो अपना काम छोड़कर इनकी तरह लपके। बस जाना के लिए दिल घबरा रहा है। वो इनका बाजू थाम कर भराई हुई आवाज में बोली। बेगम, वो खैरियत से होगी, आप टेंशन मत लें। मगर आपको खुद जाना चाहिए था इसे छोड़ने। आपने इसे आमिर के सहारे क्यों छोड़ दिया? देखो, अगर मैं भी साथ चला जाता और पीछे से वो रईस से ज्यादा हमारे घर आ जाता तो आप इन्हें क्या जवाब देती? इस तरह से इसे शक हो सकता था, उन्होंने रसानियत से समझाया। नूर बेगम खामोशी से सर हिलाकर रह गई। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। चलो तुम चलो तुम जाओ अंदर। आमिर ने इसकी तरफ का दरवाजा खोलकर इससे बाहर निकलने का इशारा करते हुए कहा। तुम नहीं आओगे? वो परेशानी से पूछ उठी। नहीं, मुझे फ्रेंड्स पार्टी में जाना है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में। कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखकर वो इसे जताना नहीं भूला। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो? वो बहुत खौफजदा थी। क्यों, यहाँ का ड्रेस भी दे दिया तुमने? कोई तसल्ली नहीं, कोई तसल्ली नहीं, कोई दिलासा नहीं। उल्टा इस पर तंज किए थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चल लम्हे तो अपने लब बीचे जब से देखती रही, फिर खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। आमिर इसकी गालों पर फिसलते आंसू बखूबी देख सकता था। शफीक इधर आओ, उसने अपने खास बंदे को बुलाया जिसने चंद दिन पहले ही इसे ज्वाइन किया था और दो ही दिनों में इसका भरोसा जीत लिया था। जी सर, वो झुकी झुकी निगाहें लिए इसके पास हाथ बांधे खड़ा था। बीबी का बहुत ख्याल रखना है और हाँ, किसी से बात करेगी, किसी से मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके जी सर। इसने फौरन सर झुका दिया। वो बड़े तफक्कर से ग्लासेस उतारता गाड़ी उड़ाकर ले गया। शफीक के चेहरे पर पुरसरार सी मुस्कुराहट उभरी थी। गहरी सांस लेते हुए वो लाउंज और का दरवाजा आस्ता से बंद करने लगी। इसका दिल बुरी तरह से दुख रहा था। जान जाना ससराती हुई आवाज इसके कानों से टकराई। कर्ण सा था जो पूरे वजूद में सरात कर गया था। इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अल्लाह को याद करते हुए इसने ये दुआ मांगी कि ये झूठ हो, इसका वहम हो या कुछ और, मगर सच ना हो। आस्ता से वो पलटी। सामने सोफे पर वो नीम दराज सा टेबल पर टांगे टांगे रखे हंस रहा था। खौफ से इसका रंग सफ़ेद पड़ गया। सांस तक लेना इससे भूल गया था। जान जाना, वो फिर से गुनगुनाया। जाना ने एक नज़र इसे देखा और फुर्ती से वापस बाहर की तरफ भागने के लिए पलटी। इसकी हरकत पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। ये क्या? दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। पत्थर बन जाने के खौफ से वो मुड़ी नहीं। जान जाना, ससुर जी और सासू माँ नहीं आएंगे क्या निकाह में शिरकत के लिए? वो इत्मीनान से मुस्कुराता इससे सवाल कर रहा था। जाना की सांस कहीं अटक गई थी। ये वो क्या कह रहा था? बेबसी के एहसास से इसकी आंखें भर आई थी। प्लीज मुझे जाने दो। खौफ की शिद्दत से वो बुरी तरह कांप रही थी। भले कहीं भी जाओ, तुम्हारी हर राह मुझ पर ही आकर रुकती है। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं आमिर से मोहब्बत करती हूँ। वो थूक निगलते हुए बोली। चुप। वो अचानक इसके करीब आकर सख्ती से अपने लबों पर उंगली रखता इसे खामोश करवाने लगा। वो डर कर बेख्तियार दो कदम पीछे हुई। जान की आंखों में इसे वाज़ा सुर्ख लकीरें उतरती महसूस हुई थी। एक लम्हे के लिए वो इसे एक संगदिल सा शख्स लगा, रहम से आरी, वरना अब तक वो सिर्फ इसे मुस्कुराते हुए ही दिखती आई थी। इसने चोर सी निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई। सामने बेडरूम खुला हुआ था। इसने देखने के साथ साथ इसने एक चोर निगाह जान के चेहरे पर दौड़ाई, जो जरा संजीदगी से देख रहा था। तासरात अभी भी गजबनाक थे। एक जोरदार धक्का जान को देकर वो बेडरूम की तरफ भागी ताकि अंदर घुसकर कुंडी लगा ले। जान झटके से पीछे हुआ और एक हैरानी सी भरपूर मुस्कुराती निगाह इस जंगली बिल्ली की तरफ डाली। और इतनी भी डरपोक नहीं थी, मतलब काफी होशियार थी। लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ इसके पीछे पहुंचा और इसके दरवाजा बंद करने से पहले ही बीच में अपना पैर अड़ा दिया। जाना घबरा कर दो कदम पीछे हुई। जान ने बड़ी इत्मीनान से लात मारकर पूरा दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके कदम जाना की तरफ बढ़ रहे थे।
جبکہ سفید چہرے لیے پیچھے ہوتی جانا کے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پلیز دور رہو۔ وہ مرنے کے قریب آ گئی۔ جان ذرا آگے ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جانا آنکھیں سختی سے بند کی اللہ کو یاد کرنے لگی۔ جان کا ہاتھ جانا کی بجائے اوپر الماری کی طرف بڑھا اور اس کا پٹ کھولا۔ اندر سے ایک خوبصورت نفیس سی چادر نکال کر نرمی سے اس کے سر پر اوڑھ دی۔ جانا نے پٹ سے آنکھیں کھولی جو چادر اس پر ڈال کر اب 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ سختی سے چادر کو خود پر لپیٹنے لگی۔ جان نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تو آج تمہیں اس کی قیمت کا احساس ہو گیا جب تمہاری عزت کے برباد ہونے کا خطرہ تمہیں لاحق ہوا۔ اگر عورت ذات خود کو چھپا کر رکھے تو کسی کی ہمت ہے کہ اس کا پردہ اٹھا کر اس کو دیکھنے کی جرات کرے؟ کیا تم مرد اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے؟ تھوڑی ہمت پا کر وہ ذرا اونچی آواز میں بولی۔ مرد تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے جس کی رال عورت ذات کو دیکھ کر ٹپکنے لگتی ہے۔ تم ایک مثال لے لو، جب ہم کسی چیز کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں چاہے وہ میٹھی ہو یا نمکین، مکھیاں کوشش کے باوجود اس تک نہیں پہنچ پاتی، مگر جب تم اس چیز کو کھلا چھوڑ دو تو پھر تم انجام تو جانتی ہوگی۔ اس کا لہجہ اس کے لبوں پر دوڑتی مسکان کی طرح تھا، نرم اور میٹھا۔ تم بھی مطلب انہی مردوں میں سے ہو جو عورت کو نمائش کرواتا دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔ متفق ہونے کے باوجود وہ آخری کوشش کرنا نہیں بھولی۔ میں نے تمہاری صورت سے نہیں تمہارے نام سے محبت کی ہے، نرمی سے کہہ کر وہ کمرہ لوک کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ اس کا موبائل اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ اس کا خطرناک اظہار سن کر وہ واقعی ہی ایک لمحے کے لیے سن رہ گئی۔ اب آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بے بسی سے وہیں ڈھہ گئی۔ ہے عامر بیبی، کم آن ڈانس ود می۔ پارٹی عروج پر تھی۔ چیتڑے نما لباس میں تھرکتے وجود دیکھ کر عامر نشے میں مدہوش اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ جب ہی نشے میں دھت تاشا اس کے پاس آئی اور اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی، نو بیبی۔ اسے دھکا دے کر پرے ہٹاتا وہ اپنے ڈولتے سر کو سنبھالتا بڑی مشکل سے بولا۔ 5 گلاس پی لینے کے بعد اسے وامٹنگ محسوس ہو رہی تھی۔ فون کے بجنے پر اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھانا چاہا۔ اکرم صاحب کی کال آئی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ٹیبل پر سر ٹکائے وہ وہیں مدہوش ہو گیا۔ یہ اس کی اپنی مشن میں غفلت کی پہلی نیند ثابت ہوئی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا۔ اگر ذرا سی رد و بدل کی تو اپنا انجام دیکھ لینا۔ میں ذرا سا لحاظ نہیں کروں گا۔ اکرم صاحب کا نمبر ملا کر سیل اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ جانا کی آنکھوں سے اس کی بات سن کر سیلاب رواں دواں ہو گیا تھا۔ ابھی انہیں صاف کرنے کا حق نہیں ہے مجھے؟ اس کے آنسوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا اطمینان سے بولا۔ جانا لب بیچ کر رہ گئی۔ وہ اس شخص کے اطمینان اور ڈھٹائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ جانا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئے جا رہی تھی۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے رحم طلب نظروں سے جان کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ ہیلو جانا بیٹی، آپ ٹھیک ہو؟ اکرم صاحب اس کے بے وقت کال کرنے پر گھبرا گئے۔ بابا پلیز آپ جلدی سے آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ جان کو ایک نظر دیکھ کر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پر بیٹا، پر رو کچھ نہیں بابا، بس آپ آ جائیں پلیز۔ وہ تیزی سے کال کاٹ گئی۔ گڈ گرل، مجھے ویسے بھی فرمانبردار بیویاں پسند ہیں۔ اس کے ہاتھ سے فون لیتا ہوا مزے سے بولا۔ کتنی نافرمان بیویاں ہیں آپ کی جو آپ فرمانبردار چاہیے؟ غصے سے وہ چبا چبا کر بولی۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر جان زوردار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ او ہو، ابھی بیگم بنی نہیں اور شک پہلے شروع؟ ٹھیک ہے بھئی۔ وہ ہنستا ہوا اسے چھیڑنے لگا۔ وہ غصے سے اس کی ہنسی کو دیکھنے لگی۔ کل تک وہ اس کی ہنسی سے امپریس ہوئی تھی، مگر آج یہی ہنسی اسے زہر لگ رہی تھی۔ یقین کرو میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ ذرا جھک کر اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتا وہ مسکرا کر بولا۔ جانا ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ جان نے تیزی سے اس کی چادر کا پلو پکڑ لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ رک گئی۔ جان کو اگنور مت کیا کرو، وہ مریض عشق ہے، کیا پتہ کب جان سے گزر جائے۔ جانا کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنا پلو چھڑاتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے وہ نادم سا اسے دیکھتے گیا۔
جانا بیٹی کدھر ہو، دیکھو ہم آگے ٹیبل پر جانا کی پسندیدہ چیزوں کے بھرے ہوئے شاپرز رکھتے ہوئے اکرم صاحب نے آواز لگائی۔ نور بیگم انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جانا، انہوں نے پھر سے آواز لگائی۔ دروازہ کھولا، وہ مسکرائے مگر سامنے کمرے سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر وہ دونوں جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویلکم سسر جی اینڈ ساسو ماں، فاتحانہ آواز میں کہا گیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھی۔ تم؟ اکرم صاحب شوق سے نکلتے ہی دہاڑے۔ آرام سے آرام سے، وہ ہاتھ اٹھا کر قریب آتا انہیں ریلیکس کرنے لگا۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی کہاں ہے؟ اسے ابھی اسی وقت بلاؤ یہاں پر، وہ غرائے۔ جی سسر جی، جو حکم۔ جانا باہر آؤ، اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے چادر میں لپٹی جانا ان کے سامنے تھی جس کی روئی روئی آنکھوں نے ان کا دل دہلا دیا۔ جانا بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ انہوں نے جانا کو سینے سے لگاتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بتاؤ بچے، انہوں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ بتاؤ بیٹی کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ جانا کو کھا جانے نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اسے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں کہا بابا، بلکہ یہ چادر بھی اسی نے میرے سر پر ڈالی ہے۔ سر جھکا کر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ان کے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مسکراتے ہوئے جان کو دیکھ کر انہوں نے نہایت ہی غصے سے سوال کیا۔ جانا اور میرا نکاح ابھی اسی وقت، نہایت اطمینان سے کہا گیا۔ تم؟ وہ غصے سے کانپنے لگے۔ میں تمہیں پہلے بھی منع کر چکا ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا؟ اگر آ گئی ہوتی تو اتنی لمبی پلاننگ کرتا میں؟ نہایت ہی حیرت سے سوال کیا گیا۔ دیکھو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا اور جانا بھی ایسا نہیں چاہتی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ذرا نرمی سے بولے۔ تو کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کریں گے؟ فون کی سکرین کو ٹچ کرتا وہ مصروف انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کیسے شخص سے؟ وہ ٹھٹکے۔ ایسے موبائل کی سکرین ان کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ اکرم صاحب کو لگا لاؤنج کی چھت ان پر آن پڑی ہو۔ وہ بہت ساری پکچرز تھی جس میں کہیں عامر شراب کے مزے لے رہا تھا اور کہیں بے حیا لڑکیوں کے بیچ میں گھرا ہوا تھا۔ کانپتے ہوئے انہوں نے آخری پک کو ٹچ کیا جو زوم ہوئی۔ اس کا لڑکھڑاتا ہوا وجود ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نور بیگم کے چہرے پر جوش در آیا۔ دیکھا میں کہتی تھی نا کہ مجھے عامر کی سرگرمیاں مشکوک لگتی ہیں، مگر آپ کی آنکھوں پر تو بھانجے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ چمک کر بولی۔ جانا تو کنگ ہو گئی تھی۔ عامر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، مگر اذیت کی اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ تو پھر سسر جی بلاؤ مولوی کو نکاح کے لیے، اور ہاں انکار مت کیجیے گا۔ جان مسکراتے ہوئے اکرم صاحب سے پوچھنے لگا۔ وہ خاموش رہے۔ بابا میں اسے شادی نہیں کروں گی، جانا روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ سوچ لیں سسر جی، نکاح کے بنا تو آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے کیونکہ اس وقت آپ اپنے ہی گھر میں بند ہیں۔ اوہ سوری، آپ کو لگا ہوگا کہ میں اسے اپنا گھر کہوں گا، لیکن آپ بھول رہے ہیں میں عامر نہیں جان یوسف ہوں۔ وہ ذرا طنز سے بولا۔ میں ایک بار عامر سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جان کو دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولے۔ شیور۔ اسے رضامندی ظاہر کی انہوں نے عامر کا نمبر ملایا۔ ایک بار دو بار تین بار نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ تھک کر انہوں نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ بابا، جانا ان کے تاثرات دیکھ کر کانپی۔ اکرم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں راضی کیا۔ نہیں بابا، وہ ان کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلاتی رونے لگی۔ اکرم صاحب نے اس کا ماتھا چوما۔ عامر تو درندہ تھا ہی، پر ساتھ بیٹھا شخص بھی اس سے کم نہیں تھا جس سے انہیں اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھنا تھا۔ ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ انہوں نے جان کو ہاں کا اشارہ کیا۔ بابا نہیں، ایسا مت کریں۔ جانا مسلسل مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی نہ سنے گی۔ جان نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے یاسر کو اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے اس کے حکم کی تکمیل کرنے لگا۔ تو ٹھیک ہے پھر سسر جی، نکاح تو ہو چکا ہے، ولیمے کا فنکشن تو بعد میں ارینج کریں گے آپ کے حکم کے مطابق، لیکن میری ایک شرط ہے، ولیمے تک جانا میرے ساتھ ہی رہے گی، اور یہ سمپل سی بات ہے۔ ویسے بھی وہ شخص آپ کے گھر میں رہتا ہے، میں اپنی بیوی کو وہاں بھیجنے کا ہرگز بھی رسک نہیں لیتا۔ امید ہے آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر جہاں اکرم صاحب نے سر اس بات میں ہلایا، وہاں جانا بے یقینی سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ ماما پلیز نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ تیزی سے ماں کی طرف لپکی مگر بیچ میں ہی جان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ماما بابا، وہ کسی بچے کی طرح ضد کرتی اس کی گرفت میں مچلنے لگی، مگر وہ دونوں خاموشی سے مگر بے بسی کے ساتھ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بابا، ماما پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے تھک ہار کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جانا
جان نے اس کا گال تھپتھپایا مگر وہ ساکھی نظروں سے سامنے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے ماما بابا نکلے تھے۔ جان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جانا کی یہ حالت سے تکلیف دے رہی تھی، میں اسے جلد سنبھال لوں گا، اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اندر داخل ہوا۔ بنا ہٹ کے چلتا ہوا وہ جوں ہی ٹی وی لاؤنج میں پہنچا کہ سامنے بے چینی سے ٹہلتے اکرم صاحب اور سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھی نور بیگم پر نظر پڑی۔ اس کے چہرے سے ذرا گھبراہٹ چھلکنے لگی۔ وہ ذرا کھنکار کر سر کے اشارے سے انہیں سلام کرتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ ادھر آؤ۔ اکرم صاحب کی آواز پر اسے ایک سرد لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی۔ وہ ذرا اعتماد سے ان کے پاس جا کھڑا ہوا مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا۔ سامنے وہ صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے ان کے گرد بازو کا گھیرا بنائے کسی سوچ میں گم تھی۔ جان جانا۔ اس کے قریب جا کر اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ تم؟ جان کو دیکھتے ہی اس کی آئی برو تن گئے تھے۔ میرے علاوہ اور کس کی جرأت جو یہاں میری بیوی کے ساتھ ٹھہرے؟ پرسکون سا کہتا وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نفرت سے وہ منہ موڑ گئی۔ اچھا بتاؤ میرا اور تمہارا نیا گھر کیسا لگا؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور دیکھنا میں اس گھر سے ایسے بھاگ جاؤں گی تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جائے گی اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ اسے دھمکاتی ہوئی بولی۔ جان ایک نظر سے دیکھا گہری سخت نگاہ سے۔ سنو، وہ کھڑکی سے باہر لون کی طرف دیکھو، اس نے اشارہ کیا۔ جانا بے اختیار سسپنس کے مارے باہر دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت تھا۔ وسیع لون اس وقت خوفناک سا منظر اور سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دیکھ لیا؟ ایسا کیا خاص تھا؟ وہ ایک کڑوی نگاہ جان پر ڈالتی اسے پوچھنے لگی۔ بس کچھ نہیں، بس تمہیں بتا رہا تھا اگر گھر سے بھاگنے کا سوچا تو رات کو یہیں باندھ دوں گا اور اگر اگلے دن دفنانے کی ضرورت بھی پڑی تو یہی جگہ ٹھیک رہے گی تمہارے لیے۔ جانا کا سانس اٹک گیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ ذرا بہادری سے پوچھنے لگی۔ خالی دھمکی تو نہیں دیتا، میں جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں، پتا تو ہوگا تمہیں۔ مسکراہٹ دبائے وہ جانا کے چہرے پر امڑ آتے خوف کو دیکھنے لگا۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، ہار ماننے والی تو وہ بھی نہیں تھی۔ اچھا آؤ چھت پر چلیں، دعا کرو آج رات رمضان کا چاند نظر آ جائے، اور مجھے خوشی ہے اس بابرکت مہینے کی شروعات میں ہم نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا جس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہے، اس بات کی خوشی زیادہ ہے۔ وہ اسے تپانا نہیں بھولا۔ شٹ اپ۔ اس کے آخری جھوٹ پر وہ غصے سے بولی۔ ہاں جان اس کے انداز پر ہنستا ہی چلا گیا۔ اسٹاپ اٹ۔ اس کو مسلسل ہنستا دیکھ کر جانا کو کوفت ہونے لگی۔ اچھا آؤ چھت پر چلیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، خود چل سکتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی وہ ذرا جتا کر بولی مگر اگلے ہی لمحے ٹیبل سے ٹکرا کر گرنے لگی کہ جان نے ہمیشہ کی طرح پتیسی نکالتے ہوئے اس سے بازو سے تھام کر بچا لیا۔ جانا کا چہرہ شرمندگی سے پھیکا پڑ گیا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ یہ اچھا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر جان ذرا مطمئن سا مسکرایا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مبارک ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھی اس نے بے یقینی سے اکرم صاحب کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے کے لیے لب کھولے کہ اگلے ہی لمحے اکرم صاحب ضبط کھو کر اس پر تھپڑوں کی برسات کر چکے تھے۔ بس کریں اب۔ نور بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ روکے۔ زمین پر گرے عامر کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ ماموں نے اسے مارے تھے۔ کیوں بس کر دوں؟ ارے آج میرا جی چاہ رہا ہے اس کا قتل اپنے ہاتھ سے کر دوں۔ اپنا بیٹا سمجھ کر اسے پالا تھا، ذرا فرق نہیں کیا اس میں اور جانا میں، مگر اس نے کیا صلہ دیا؟ ارے مجھے اس بے حیا کی وجہ سے اپنی بیٹی قربان کرنا پڑی۔ اس کے آنسو بیگم میرا دل کٹے جا رہے ہیں۔ وہ کتنی منتیں کر رہی تھی کہ بابا مجھے چھوڑ کر مر جائیں مگر میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ نور بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ عامر بے یقینی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بول رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماموں جان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارے اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو۔ میرا قصور تو بتائیں۔ ان کی بات کاٹ کر وہ دھاڑا۔ ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نور بیگم نے ٹیبل پر سے وہ لفافہ اٹھایا جو جان نے یہ
کہہ کر دیا تھا کہ میرے بچوں کے ماموں کو گفٹ کر دیجیے گا۔ وہ اس کی طرف اچھال دیا، لفافہ ایک جھٹکے سے نیچے گرا اور اس میں سے عامر کی تصاویر نکل کر ادھر ادھر پھیل گئی۔ عامر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ دونوں ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ایک ایک تصویر دیکھنے لگا۔ کچھ تو اتنی شرمناک تھی کہ اسے خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں اس حد تک گر سکتا تھا۔ مرد کا کردار بھی کسی رشتے میں اتنی ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جتنا کہ عورت کا، مگر اس بات کو سمجھنے والے دنیا میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اس کا سارا پلان اسی پر ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ پاگل ہونے کو تھا۔ نہیں، اتنی آسانی سے مجھے ہار نہیں ماننا۔ اپنے ماتھے پر آئے پسینہ پوچھتے وہ بڑبڑایا، جان یوسف تیری الٹی گنتی شروع، تیار رہنا۔ جانا اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ، روزہ نہیں رکھو گی؟ جان نے کوئی 10ویں بار آ کر سے پکارا۔ جانا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، مگر جان کو خود پر ذرا فاصلے سے جھکا دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ سے پوری کھل گئی۔ پیچھے ہٹو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے پیچھے دھکیلتی جھٹکے سے سیدھی ہوئی، ساتھ ہی اپنے پلوں میں نگاہ دوڑائی۔ اس کے رات کو بنائی ہوئی تکیوں کی باڑ جو اس نے جان اور اپنے درمیان بنائی تھی بالکل اپنی اصلی حالت میں تھی۔ اس نے بے اختیار سکون کا سانس بھرا۔ فریش ہو کر ٹیبل پر آ جانا، ناشتہ تیار ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ وہ ذرا حیرانی سے اس کے ایپرن کو دیکھتی رہی، پھر کندھے چاک کر جمائی کو روکتے بلینکٹ سائڈ پر کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی کرو، ٹائم وقت ہونے والا ہے اور تمہاری سستی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کو جوتے گھسیٹتا اور نہایت ہی سست رفتار سے آتا دیکھ کر جان ذرا غصے سے بولا۔ جانا ذرا حیران ہوئی، اس کو پہلی بار وہ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ اوہ کرتی ہوئی وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے ناشتہ تم نے خود بنایا ہے۔ تب ہی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ نرم چپاتی کو حلق سے اتارتی وہ اس کا خون جلانا نہیں بھولی۔ جان اسے اگنور کیا، اب ٹشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ جانا کا منہ بن گیا۔ اتنا اگنور ہونا اب نہ جانے اسے کیوں نہیں برداشت ہو رہا تھا۔ ابھی اس نے کوئی چوتھا لقمہ ہی حلق سے اتارا تھا کہ سائرن کی بجنے پر اس نے بڑکھلا کر جان کی طرف دیکھا، جو نہایت سکون سے اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ جان، جاننا یہ سوچنا بھی مت کہ تم آج کا روزہ چھوڑو گی، ورنہ پورا دن ویسے بھی میں تمہیں بھوکا رکھوں گا۔ اپنی ہنسی ضبط کیے وہ اسے دھمکاتا ہوا بولا۔ جانا کی رونے والی شکل دیکھ کر اس کے لب پھر سے پھیل گئے۔ اٹھو اور برتن سمیٹو، میرے ساتھ آیا جی آئیں گی تو دھو دیں گی۔ میں نے سوچا تھا پہلی سحری اپنی بیگم کو میں اپنے ہاتھوں سے کرواؤں۔ ایک جلا دینے والی مسکان اس کے لبوں پر سجی تھی۔ جانا کے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا، ناچار ہو کر اس سے اٹھنا ہی پڑا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اکرم صاحب نے اخبار پر نظریں جمائے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر جھکائے عامر اندر داخل ہوا۔ اکرم صاحب کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی ناراضگی جھلکنے لگی۔ وہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پیپر سمیٹ لیے۔ ماموں جان مجھے معاف کر دیں، وہ سر جھکائے نہایت ہی شرمندگی سے بولا۔ وہ خاموش رہے۔ ماموں جان میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے فرینڈ مجھے عام پارٹی کا کہہ کر لے گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر زبردستی مجھے پلا دی۔ ماموں میں تو ایسے گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا، ماموں میرا یقین کیجیے۔ اس کی آواز بھر آئی اور آنکھیں بھی نمی جھلکنے لگی۔ اکرم صاحب کو ایسا لگا وہ کچھ دیر اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہے، پھر اس کی طرف بازو پھیلائے۔ اس کی محبت ان کی کمزوری تھی۔ عامر فوراً ان کے سینے لگ گیا۔ تمہاری اس غلطی کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تم جانا کو کھو چکے ہو، کوشش کرو کہ اسے بھول جاؤ۔ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ جی ماموں، اس نے فرمانبرداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ یا میں بہت سمارٹ ہوں یا آپ بہت بدھو ہیں، ان کے سینے سے لگی عامر نے طنزیہ انداز میں سوچا۔ ہائے اللہ جی، میں مر جاؤں گی۔ ابھی صبح کے 11 کا ٹائم تھا۔ جان باہر لاؤنج میں کچھ پیپرز اور فائلز پھیلائے کام میں مصروف تھا، جب ہی جانا کی آواز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اٹھ گئی جانا پین کو حرکت میں لائے وہ اپنا کام کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ میرا نام جانا ہے، مجھے اس واہیات نام سے مت پکارا کرو، وہ بدتمیزی سے بولی۔ جان نے فائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اچھا بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ اس کی طرف مکمل توجہ کیے وہ اسے پوچھنے لگا۔ زبردستی کے شوہر، اس نے ذرا لحاظ نہ کیا۔ چلو تم مانتی تو ہو مجھے اپنا شوہر، اس نے اطمینان سے کہا۔ ہاں بالکل، مگر زبردستی کا۔ وہ ٹی وی آن کرنے کے لیے اب ریموٹ ڈھونڈنے لگی۔ او کم آن، میں نے سنا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور میرے مطابق بعد میں ان کا نام بھی ایک ہونا چاہیے،
جیسے ہمارا ہے۔ جان جانا کتنا سویٹ ہے نا، اس کا خون جلانے میں جان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور اگر بیوی بور ہو رہی ہو تو میاں اس کو تنگ کر کے اس کی بوریت بھی دور کر سکتا ہے، جیسے میں تمہیں کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جانا سمجھتی، وہ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ جان، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ جان، میں کہتی ہوں چھوڑو۔ وہ بلکھلا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی مگر وہ ڈھیٹ بنتا ہنستا رہا۔ چیپ آدمی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ یا اللہ، میری بیوی مجھے جان بھی کہتی ہے اور ناراض بھی ہوتی ہے، میں کدھر جاؤں؟ آخر اس کی ڈٹائی عروج پر تھی۔ نہیں نہیں، میں نہیں تمہیں وہ والا جان نہیں کہا، وہ والا کہا ہے۔ وہ بلکلاہٹ میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کون سے والا جان؟ ہنس کے بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ ایک تو تمہارا نام اتنا واہیات ہے، میں کیا کروں؟ وہ تھک کر اب رونے والی ہو کر بولی، اپنے نام پر غور کرو۔ اس کو آزاد کرتا وہ طنزی انداز میں بولا، اور ہاں، یاد رکھنا تمہارا نام زیادہ رومانٹک ہے۔ اس کو آنکھ مار کر وہ اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ جانا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جان سے وہ دوبارہ کبھی پنگا نہیں لے گی، یہ اس نے عہد کر لیا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ گھر لوٹا۔ سامنے جانا لون میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ مسکراتا ہوا وہ اس کے پاس آ ٹھہرا۔ بس کر دو، اتنا چلو گی تو تھک جاؤ گی۔ اس کو مسلسل وہ کرتا دیکھ کر اس نے بولنے میں پہل کی۔ نہیں تھکتی میں، وہ دھیمی آواز میں بولی، مگر اس کی آواز سے جھلکتی نمی جان سے چھپی نہ رہ سکی۔ جانا، رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ تم وجہ ہو میرے رونے کی۔ اس کے ہاتھ اپنے شانے پر سے ہٹاتی وہ روتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ تمہارے ہنسنے کی وجہ بننا چاہتا ہوں، رونے کی نہیں۔ وہ ذرا تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ کیا چاہتی ہو؟ جان کو بتاؤ۔ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی وہ ذرا التجائی لہجے میں بولی، بس اتنی سی بات؟ چلو تیار ہو جاؤ پھر۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنے اتنے قیمتی آنسو ضائع کیے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ جانا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ شخص چاہے اسے ستاتا تھا، رلاتا تھا، مگر اس کے ہر انداز میں اس کے لیے محبت ہوتی تھی۔ سچی؟ اسے لگا شاید جان پھر سے اسے تنگ کر رہا ہے۔ سچی؟ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، ہم نکلتے ہیں، پھر مل کر واپس آ جائیں گے۔ اوکے۔ وہ خوشی سے اندر بھاگ گئی۔ جان یوسف کون تھا؟ اس کے ساتھ کیوں تھا؟ فی الحال اسے یہ سب بھول گیا تھا۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اونچی آواز میں بولی۔ جانا بیٹی نور بیگم کچن سے نکلتی خوشی سے اس کی طرف لپکی۔ اس کے پیچھے جان بھی داخل ہوا۔ میری بچی کیسی ہو؟ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بے تابی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے جان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، وہ نرمی سے بولا۔ باپ کو دیکھ کر جانا ان کی طرف لپکی۔ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ شور کی آواز سن کر عامر کمرے سے نکلا۔ سامنے جانا اور جان کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں جل اٹھی۔ اسکن اور پرپل کلر کی امتزاج میں مکمل جوڑا پہنے جانا چہکتی ہوئی اکرم صاحب سے لپٹی ہوئی تھی اور وہ خوشی سے رو رہے تھے۔ ساتھ ہی جان صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسکراتا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے عامر کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ایک ایک انداز سے شاہانہ پن جھلکتا تھا۔ گہری سانس لے کے اس نے خود کو کمپوز کیا اور شرافت کا لبادہ اوڑھے ان کے پاس چلا آیا۔ سب سے پہلے جان کی نظر اس پر پڑی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ جانا کے چہرے پر نفرت اور دکھ جھلکنے لگے۔ اسے اب عامر کی موجودگی، اس کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ عامر کی ایک غلطی نے اس کی زندگی کا پانسہ پلٹ دیا تھا۔ جھکی جھکی نظریں لیے اس نے ہاتھ جان کی طرف بڑھایا سلام کے لیے۔ جواباً وہ اٹھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ عامر وہاں پر بیٹھے تمام نفوس حیرت سے کنگ ہو گئے۔ ارے آپ سب خاموش کیوں ہو گئے؟ کبھی جھاڑ کر بیٹھتا وہ ذرا حیرانی سے سب سے پوچھنے لگا۔ عامر اپنی حیرت چھپاتا وہیں بیٹھ گیا۔ چلیں میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں ضرور سناؤ، اکرم صاحب مسکرائے۔ عامر کو اپنے بچوں کا ماموں بنانا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ کس قدر معصومیت تھی اس کے لہجے میں۔ پہلے پہل تو بالکل خاموشی چھا گئی اور پھر بے ساختہ اکرم صاحب کا قہقہ گونجا۔ نور بیگم کچن کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ جانا کا چہرہ ہنسی روکنے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا بدمعاش شوہر کہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ سرخ چہرہ لیے عامر نے جان کی طرف دیکھا جو بجائے مسکرانے کے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دن گزرتے گئے۔
جان اور جانا کی اجنبیت بالکل ختم ہو گئی۔ جانا جو پہلے سے نفرت کا بھرم بڑھتی تھی، خود ہی اس کی محبت کے پنجرے میں قید ہو گئی۔ وجہ اس کی بے پناہ پاکیزہ محبت تھی، اس نے کبھی جانا سے اپنا حق نہیں مانگا تھا۔ تھوڑی بہت نوک جھوک بھی اس کے بیچ چلتی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اسے ماما بابا سے ملوانے جاتا تھا، ہر روز رات کو گھر واپس آنے کے بعد اس کے لیے تحفہ لاتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب وہ اس کے لیے تحفہ نہ لایا ہو۔ بظاہر وہ ناک منہ چڑھا کر تحفہ تھام لیتی، مگر دل تھا کہ خوشی اور محبت سے بھر جاتا تھا۔ جب کبھی وہ اسے گھر سے باہر گھمانے لے جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے چادر اوڑھتا تھا، اور اس کی یہی عادت تھی کہ جس نے جانا کو اس کی طرف مائل کیا تھا، اس کی قدر تھی جو جانا کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ 27واں روزہ تھا۔ جان بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بناتی کچن میں پہنچی۔ ساری ملازمہ سارے کام کر کے جا چکی تھی۔ پتیلی پر سے ڈھکن اٹھا کر وہ کھانے کی مہک محسوس کرنے لگی۔ جوں ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، وہاں عامر پہلے سے موجود تھا۔ تم اور یہاں؟ وہ عامر کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہاں، میں جان سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ضروری کام تھا، وہ مسکراتے ہوئے جانا سے پوچھنے لگا۔ گھر پر نہیں ہے، اور تم جاؤ یہاں سے۔ اسے عامر کی موجودگی سے ڈر لگنے لگا، ساتھ ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ سامنے پڑے صوفے کو نہ دیکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، عامر نے آگے بڑھ کر بچا لی۔ ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوئی، پورا جسم پسینے سے شربو ہو گیا تھا۔ وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی کہ عامر نے اس کا پلو پکڑ کے اسے روک لیا۔ بس تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی نے اسے آن گھیرا۔ بھاگ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی اور اندر گھس کر کنڈی لگا لی۔ بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کب سے یہاں اکیلے بیٹھے ہو، کوئی پریشانی ہے تو ہم سے بیان کر سکتے ہو۔ جان سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھونٹتا وہ تمام باتیں سوچ رہا تھا جن پر اسے اب ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ مولوی صاحب کی آواز پر چونکا۔ مولوی صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے کسی پر بہت ظلم کر دیا ہے۔ وہ سر جھکائے نمدار آواز میں بولا۔ تم اپنی پریشانی ہم سے بیان کر سکتے ہو نوجوان، وہ شفقت بھری آواز میں بولے۔ مولوی صاحب، میں نے محبت اور طاقت کے نشے میں گم ہو کر ایک عورت پر ظلم کر دیا۔ میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا ہے، اس کے ماں باپ کو ڈرایا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے اب مجھے گناہ کا یہ احساس چین نہیں لینے دیتا۔ میں کیا کروں؟ وہ اور شاید آج تک مجھے قبول نہیں کر پائی، میں کیا کروں کہ وہ اور میرے اللہ مجھے معاف کر دے؟ وہ کسی بچے کی طرح روتا ہوا مولوی صاحب کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ مولوی صاحب کے چہرے پر غم اور غصہ جھلکنے لگا۔ ایک عورت جو تم سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، اس پر ظلم کرتے ہوئے تم رحم نہیں آیا؟ کیا تم کل کو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھنے کے لیے تیار ہو کہ کل کو کوئی راہ چلتا مرد آئے اور تمہاری بیٹی کو اس طرح رسوا کرے، تمہیں ڈرائے دھمکائے؟ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ ان کی آواز غصے سے بلند ہو گئی۔ نہیں مولوی صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے گالوں پر بہتے لگاتار آنسو کو پوچھنے لگا۔ تو جاؤ اس عورت سے معافی مانگو، اس کے والدین سے معافی مانگو، پھر اپنے رب کو راضی کرو، اپنا رشتہ اس عورت کے ساتھ بچانے کی کوشش کرو، ہر ممکن کوشش، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو اسے دنیا کے سامنے عزت دو، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو اسے آزاد کر دو۔ میں بس تمہیں اتنا ہی مشورہ دے سکتا ہوں، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے جان اکیلا رہ گیا۔ سنیے جی، آپ نے دیکھا تو ہوگا ہماری جانا کتنی خوش لگ رہی ہوتی ہے روز۔ میں کہتی تھی نا کہ آپ سے قدرت کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ یقین مانے اپنی بیٹی کو چہکتا دیکھ کر میرا تو سر و خون بھر جاتا ہے۔ چائے کا کپ اکرم صاحب کا پکڑا کر وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اکرم صاحب کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکان آ ٹھہری۔ ٹھیک کہتی ہو بیگم جان، واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ ان کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ بھئی ہمیں اب سنت کے مطابق کا ولیمہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ ان سے اپنی خوشی شیئر کرنے لگی۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی، اس بات سے انجان کے دو حسد سے بھری نظریں ان کی خوشیوں کو آگ لگانے کو کافی تھی۔ سنو، پھولوں کے زیور کا ایک مکمل سیٹ دو، اور تمہارے پاس جتنے بھی گجرے ہیں سب پیک کرو۔ بٹوے سے 1000 کے کئی کڑکدار نوٹ نکالتا وہ مصروف انداز میں پھولوں والے سے مخاطب تھا۔ یاسر مسکراتے ہوئے اپنے باس کو دیکھنے لگا جو روز اپنی بیگم کے لیے تحفہ اپنے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ یہ لو، یہ سارے رکھ لو۔ دکاندار کے ہاتھ میں پیسے تھماتا وہ سیل نکال کر میسج کرنے لگا۔ اس کے خاص بندے کا میسج تھا، کچھ پکس اسے سینڈ کی گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا انہیں اوپن کرنے لگا۔ انہیں دیکھتے ہی جان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، جبڑے تن گئے تھے۔
عامر و جانا کی اتنی قریب کی تصاویر دیکھ کر اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ پھولوں کو وہیں پھینکتا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر بول کھلا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس عامر کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، مگر جانا تم اپنی خیر مناؤ۔ سرخ آنکھوں سے سامنے کی طرف گھورتا ہوا تصور میں جانا سے مخاطب ہوا تھا۔ جان کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تباہی لاتا تھا۔ فریزر سے کباب نکال کے اس نے پلیٹ شیلف پر رکھی اور فرائی پین میں آئل اڈیلنے لگی۔ ساتھ ہی ہلکی ہلکی آواز میں وہ آخری سورتوں کی تلاوت بھی کر رہی تھی۔ رمضان ختم ہونے کو تھا، جلد ہی اس کا ولیمہ ہونا تھا اور وہ اس رشتے میں مکمل طور پر بننے سے پہلے تمام غلط فہمیاں اور نفرتوں کو دل سے نکال دینا چاہتی تھی۔ آج افطاری کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے جان کے لیے چیزیں بنائی تھی۔ اگرچہ وہ کوئی اچھی کک نہیں تھی، مگر جتنا کچھ بنا سکتی تھی وہ اس نے ضرور بنایا تھا۔ کباب تلنے کے بعد اس نے فروٹ چاٹ، دہی بھلے اور رول بنائے۔ ایک تو روزہ تھا اور اوپر سے کچن میں کھڑے ہو کر گرمی میں کام کرنا مشقت طلب کام تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ شاور لینے واش روم میں گھس گئی۔ بال ڈرائی سے خشک کرنے کے بعد اس نے ہلکا سا میک اپ کیا۔ گولڈن اور سیاہ ڈریس اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اپنی تیاری سے مکمل ہو کر وہ باہر نکل آئی، کلاک پر نگاہ دوڑائی۔ ابھی افطاری میں ٹائم باقی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیبل سیٹ کرنے کا سوچ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور ساتھ پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑا سا ٹائم اور گزرا، باہر مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی، گاڑی گراج میں داخل ہوئی۔ جان اور یاسر کی ملی جلی آوازیں۔ جانا نے بے اختیار لب کاٹے۔ جان سے اظہار محبت کا خیال دل کو دھڑکا دیتا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں جان کی آواز اونچی لگی، ذرا سی بے چینی اسے اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتاب سائیڈ پر رکھے وہ انگلیاں مروڑنے لگی، پھر بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھپرا ہوا جان جوں ہی اندر پہنچا، سامنے لش پش سے تیار ٹہلتی ہوئی جانا پر نظر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا۔ جانا مڑی، اپنے سامنے کھڑے جان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ آ ٹھہری۔ جان مضبوط قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ جانا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جانا اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ اسے کلائی سے کھینچتا باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی اسے سوال کر رہی تھی، مگر وہ لب بیچتے سے باہر لے آیا۔ جان، میری بات تو سنیں، پلیز جواب تو دیں۔ جان، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا ایک دم دھاڑا۔ جانا منہ پر ہاتھ رکھے 2 قدم پیچھے ہوئی، ڈر سے جسم کپکپانا شروع ہو گیا تھا۔ میری پیٹھ پیچھے تم یہ سب کرتی ہو؟ موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی وہ تلخی سے پوچھنے لگا۔ جانا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نہیں نہیں، پلیز جان، میرا یقین کریں۔ نہیں پلیز جان، میرا یقین کریں، یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ میں گرنے لگی تھی تو عامر نے اس کی بات کاٹ وہ انگلی ہونٹوں پر رکھتا اسے خاموش کروا گیا۔ اس کی آنکھوں دیکھے کو کیسے جھٹلاؤں؟ اس کی کاٹدار نظروں سے جانا کی سانسیں رک گئی۔ جان، اللہ کی قسم میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بے تحاشا روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ میں ہی بیوقوف تھا جو تمہارے پیار میں اندھا ہو کر یہ سب نہ دیکھ سکا۔ اس کا لہجہ، اس کی باتیں جانا کی روح نکالنے کا کام کر رہے تھے۔ چلو تم نکلو میرے گھر سے، جاؤ اپنے گھر اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ اسے کونی سے پکڑ کر کھینچتا وہ اب آگے بڑھنے لگا۔ جان، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کھینچتی وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ جان، میں صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، میری بات کا یقین کریں۔ اس کی بات سن کر جان ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی اور جانا کی طرف لپکا، جس کا چہرہ آنسوں سے مکمل بھیگ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ صدام، جاؤ بی بی کی چادر اٹھا کر لاؤ اندر سے۔ دروازہ باہر سے لاک کرتا وہ صدام کو کہنے لگا، جان، میرا یقین کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں صرف آپ کی وفادار ہوں۔ اس نے جان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اس کے باندھے ہاتھوں سے نگاہیں چرا گیا۔ مجھے مت چھوڑیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ مگر جان نے اس کی ایک نہ سنی۔ چادر اس کی طرف پھینک کر اس نے صدام کو اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے گاڑی کی طرف بڑھا اور جان کے حکم کی تکمیل کرنے لگا۔ گاڑی جھٹکے سے حرکت میں آئی۔ جانا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جان وہاں سے مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ سے باہر نکلنے تک جانا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، مگر وہ اس کی طرف نہیں مڑا تھا۔
کام ہو گیا۔ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ جی مالک۔ شفیق کی سرگوشی نما آواز گونجی۔ ہا ہا، اس کا قہقہ گونجا۔ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ جلد تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، بس ایک بار مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے دو۔ ایشٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے اس نے شفیق کو خوش کیا اور کال کاٹ دی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ رہی تھی۔ جان یوسف بڑا کم ظرف نکلا، 1 منٹ نہیں لگایا اپنی جانا کو گھر سے ہی فارغ کر دیا۔ وہ ہنس رہا تھا بے تحاشا، وہ فتح کے بہت قریب تھا، بہت قریب۔ تھکے تھکے قدم لیے وہ گھر میں داخل ہوئی، آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ مما اندر داخل ہوتے اس نے بوجھل آواز میں انہیں پکارا۔ ارے جانا بیٹی۔ نور بیگم ذرا حیران ہوتی حساب معمول کچن سے نکلی۔ مما، وہ بچوں کی طرح کہتی زمین پر بیٹھ گئی۔ جانا بچے، اکرم صاحب اس کی عجیب سی حالت دیکھ کے اسے پکارتے کمرے سے نکلے۔ جان کہاں ہے بیٹا؟ ماما نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا کر پوچھا۔ ماما جان نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ نہ چیخی نہ روئی۔ اس ٹھہرے ہوئے لہجے میں جو درد تھا اس نے ان دونوں کا جیسے کلیجہ چیر دیا۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ اکرم صاحب کا دل دہل گیا۔ بابا جان نے مجھے چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے میں بہت بری ہوں، اس کے پیٹ پیچھے عیاشیاں کرتی ہوں، گندی ہوں، واحیات ہوں۔ وہ مری نقطہ پر نگاہیں جمائے ایک ہی سانس میں بولتی گئی، استغفار۔ اکرم صاحب کے منہ سے بے اختیار ادا ہوئے۔ نور بیگم شوق سی بیٹی کا زرد چہرہ دیکھے گی۔ اکرم صاحب مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ پلیز جان بیٹے کو فون کریں اور اس سے پوچھیں کیا کیا ہے جانا نے، جو اسے گھر سے یوں بے عزت کر کے نکال دیا۔ ان کی آواز ضبط کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ کیا کیا ہے جانا نے؟ جانا بڑبڑائی۔ میری پیٹھ پیچھے تم یہ سب کرتی ہو؟ جان کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر بجی۔ اس نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں ہمیشہ تمہارے ہنسنے کی وجہ بننا چاہتا ہوں، رونے کی نہیں۔ کہیں دور سے جان بولا تھا۔ وہ وحشت سے اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کے کردار پر پہلی بار آواز اٹھی تھی، وہ بھی اس کے محبوب شخص کی طرف سے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سر بازار جان کے ہاتھوں رسوا ہوئی ہے۔ یہ درد ناقابل برداشت تھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کا نام بھی ایک ہو جانا چاہیے جیسے ہمارا ہے۔ جانا کتنا سویٹ ہے نا۔ جان پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ یوں میری کردار کشی نہیں کر سکتے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ جانا میری بچی۔ نور بیگم نے اسے سینے میں بینچ لی، اگلے ہی لمحے وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ پلیز ڈاکٹر کے پاس چلیں، اس کو بے تحاشا چومتی نور بیگم چیخی تھی۔ سر بہت اچھا موقع ہے، بڈھا بڈھی اپنی تتلی کو لیے ہاسپٹل کی طرف گئے ہیں، کیوں نہ ایک ہی وار میں کام تمام کر دیں۔ فون کے اس پار عامر کو شفیق کی پرسرار آواز سنائی دی۔ نکی اور پوچھ اس کا جاندار قہقہ گونجا۔ اسے ایک ایکسیڈنٹ بنانا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ الکوہل حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ سرگوشی کے عالم میں بولا۔ اوکے باس، کال کٹ گئی۔ عامر سن گلاسز لگاتا اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ اس گیم کا مزہ لینا چاہتا تھا جو اس نے کھیلی تھی۔ گاڑی کی کیز انگلیوں میں گھماتا وہ باہر نکل گیا۔ دوسری طرف شفیق کے ساتھ کسی اور کا قہقہ گونجا تھا، عامر کے مقابل بھی کوئی عام شخص نہیں تھا۔ تیز چلائیں گاڑی آپ پلیز، نور بیگم جانا کو دیکھتی بے چینی سے اکرم صاحب کو کہنے لگی۔ ساتھ ہی وہ مسلسل جانا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹپ ٹپ گرتے ان کے آنسو جانا کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ الہی خیر۔ اکرم صاحب کے پیر بے اختیار بریکس پر پڑے۔ ایک طرف سے بڑی اسکول بس اور دوسری طرف سے مال سے بڑا ٹرک ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بیچ میں اتنی ہی جگہ بچی تھی کہ حادثہ ممکن تھا۔ ٹرک والے کو بجائے بریک لگائے کہ خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ موت کے خوف نے ان کے حواس سلب کر لیے تھے۔ نور بیگم نے بے ساختہ چیخیں پوری گاڑی میں گونجنے لگی۔ دور اطمینان سے گاڑی میں یہ منظر دیکھتے عامر نے گلاسز لگائے۔ بائے بائے مامو مومانی اینڈ جان کی ہونے والی مرحوم جانا۔ بڑے غرور سے وہ گاڑی موڑ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ ابھی ایک زوردار دھماکہ ہونا تھا اور 3 لوگوں کے سانس کی دوڑ ٹوٹنی تھی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو پتھر میں موجود کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، وہ ان تینوں کی زندگی کی حفاظت بھی بآسانی کر سکتا ہے۔ وہ اوپر سے جتنا بہادر بنتا تھا، اندر سے اتنا ہی ڈرپوک تھا، اس لیے اپنے ہی بنائے ہوئے گیم کا پورا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی آواز نہیں آئی، وہی عام سا
روزمرہ کا شور، اچانک ٹرک کے ٹائر چرچرائے، وہ حیرانی سے پیچھے مڑا۔ اس کے خیال میں تو وہاں چیخیں ہونی تھی، خون ہونا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اس سے بھی ٹیسوے بہاتے ہوئے وہاں جانا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اگلے ہی لمحے پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ مسٹر عامر، آپ کو اپنے ہی ماموں ممانی اور ان کی بیٹی پر قاتلانہ حملے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ہتھ کڑی لہرائی۔ خوف اور حیرانی کی شدت سے اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ اتنا حیران تھا کہ ماموں کی گاڑی کو اپنے سامنے رکتا نہ دیکھ سکا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی اور میرے سسر ساس کی طرف میلی نظروں سے دیکھنے کی؟ اب سڑو جیل میں۔ جان یوسف تمہیں اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دے گا۔ آنے والی آواز پر اس نے کرنٹ کھا کر دیکھا۔ سامنے جان کے ساتھ شفیق کھڑا ہنس رہا تھا۔ شفیق؟ اس کے لب بے یقینی کے انداز میں واہ ہوئے۔ سوری عامر صاحب، پر ہم صرف جان یوسف کے سر کے لیے کام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کام تو ہم کر رہے تھے، مگر جان سر کے لیے۔ شفیق کی آواز اسے سنائی دی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے عامر کے ساتھ؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جو کچھ تم نے اپنے باپ جیسے ماموں کے ساتھ کرنا چاہا، اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو تمہیں وفا ملتی؟ ارے آگے اپنا انجام دیکھو۔ ضمیر فوراً بول پڑا۔ اس کے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں جکڑ دیے گئے۔ ایک باپ ٹھپ ہوا۔ گیم کا لیول اینڈ، جس میں وہ اوور ہو گیا تھا۔ جان یوسف کے ساتھ وہ مزید گیم نہیں لگائے گا۔ اس چیز کا احساس اسے پولیس موبائل میں ایک مجرم کے طور پر بیٹھ کر ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل کا ماحول اس وقت نمدار سا ہو رہا تھا۔ بینچ پر اکرم صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نور بیگم بے ہوش پڑی جانا کے ساتھ بیڈ پر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے مسلسل رواں دواں تھے۔ کھڑکی کے پاس کھڑے جان نے پیشانی سے اپنی پیشانی مسلی۔ دیکھیں، ہوش میں آ رہی ہے میری بیٹی۔ نور بیگم کی دبی دبی پرجوش سی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ تیزی سے پلٹا، جہاں جانا کی پلکوں کی لرزش اور ہاتھ کی حرکت اس کو ہوش میں آتا ظاہر کر رہی تھی۔ جان؟ ہوش میں آتے اس کے لبوں پر جو پہلا لفظ ادا ہوا وہ اس شخص کا تھا۔ بیٹا وہ رہا جان، یہی ہے وہ۔ اکرم صاحب نے جان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ نم آنکھوں میں ہزاروں شکوے لیے جان کو دیکھنے لگی۔ اکرم صاحب نور بیگم کا ہاتھ پکڑے باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ جان بیڈ کے قریب چیئر کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جانا ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ جان نے نرمی سے اس کا ڈرپ والا ہاتھ تھام کر سلانا شروع کر دیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آخر اسے ہی بولنے میں پہل کرنی تھی۔ اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے عیاشیاں کرنے والی عورت جب رنگے ہاتھوں پکڑی جائے تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی وضاحت نہیں، کوئی صفائی نہیں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ جان نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ ایسا مت کہو، اس نے التجا کی۔ تو پھر آپ یہ سب کہیں گے؟ ٹھیک ہے، میں خاموش ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی پلاننگ میں یہ بھول گیا کہ میں اس گیم کو تو جیت جاؤں گا، مگر جس کے لیے میں کھیل رہا ہوں کہیں جیتنے کے نشے میں سے نہ ہار جاؤں۔ گیم؟ جانا حیران ہوئی۔ ہاں۔ جان تھکا سا مسکرایا، پھر چند لمحے بعد گویا ہوا۔ جب عامر ہمارے گھر آیا تو اس کی یہی چال تھی کہ تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت ہو جائے جس سے وہ تمہیں میری نظروں میں گرا سکے۔ شفیق میرا خاص بندہ ہے جسے میں نے خود عامر کے پاس بھیجا تھا۔ وہ دیکھنے میں تو عامر کے ساتھ کام کرتا تھا، مگر حقیقت میں عامر کی ایک ایک حرکت کی رپورٹ مجھے تک پہنچاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سسر جی کی دولت کے پیچھے پڑا ہے جس کے لیے وہ تمہارا استعمال کر رہا تھا۔ تمہیں مہرا بنا کر وہ اپنی گیم کھیل رہا تھا۔ میں جانتا تھا ہماری اس طرح شادی ہو جانے پر اس کے پول کھلنے کے بعد وہ چپ نہیں بیٹھے گا، تب ہی میں نے یہ ساری گیم کھیلی، اور دیکھو آج عامر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ جانا خاموش رہی۔ کچھ لمحے دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ جانا؟ اس خاموشی کو چیرتے ہوئے جان کی آواز گونجی۔ جانا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ شخص جس کو اس نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، اس کا یوں رونا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ کہو؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ جانا پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم پر اور تمہارے والدین پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اچھا نہیں کیا میں نے۔ تم لوگوں کے ساتھ تمہیں پانے کی خواہش نے مجھے بے حس کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں ایک جیتی جاگتی لڑکی پر زبردستی اپنی ملکیت جتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ماں باپ کو ڈرایا، اللہ کو ناراض کیا۔ گناہ کا یہ احساس میرا چین سکون سب چھینتا جا رہا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تم جو چاہے فیصلہ لے سکتی ہو اپنی زندگی کے بارے میں اب تم پر اپنی کوئی مرضی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جانا نے گہری سانس بھری۔ آنسو کا گولا تھا جو حلق کے رستے کا پھندا بنا ہوا تھا۔ وہ ہمت کر کے بول اٹھی، میں جس چیز کی وضاحت چاہتی ہوں
اس کو تم گول مول کر رہے ہو، اس نے شکوہ کیا۔ جان مسکرا دیا۔ اچھا تم بتاؤ جان، جانا ہمیں ساتھ رہتے ہوئے 1 ماہ ہونے کو تھا، اور کون سا ایسا دن ہی ہوگا جب میں نے تم سے اظہار محبت نہ کیا ہو، مگر تم بدلے میں مجھے کیا دیتی تھی؟ ایک سمائل تک نہیں۔ اب کی بار اس نے شکوہ کیا۔ جانا شرمندہ ہوئی۔ جان نے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ میں اس دن واقعی ہی بہت غصے میں تھا، مگر وہ غصہ تم پر نہیں، عامر پر تھا، کیونکہ شفیق نے مجھے بتایا تھا کہ بی بی کا رویہ کیسا تھا عامر کے ساتھ، اور مجھے سن کر اچھا لگا تھا، مگر مجھے ایسا بھی لگتا تھا کہ جیسے تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ ایک موقع تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں، کیونکہ کسی نے مجھے اس سے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں تم سے رشتہ نبھانے کی، اور اگر تم پھر بھی نہ مانو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ میں نے تمہیں آزمایا، مگر یقین کرو تمہارا ری ایکشن دیکھ کر مجھے لگا کہ تم محبت میں مجھ سے بازی لے گئی، مگر مجھے اپنے پلان کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا، اس لیے تمہیں تمہارے گھر بھیج دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آنسو اب بھی چہرہ بھگو رہے تھے، مگر اس نے اپنی آواز کو بوجھل ہونے نہیں دیا تھا۔ جانا لب نیچے سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ سب اس کا پلان تھا؟ اس کی جیتے جی مارنا حد ہو گئی تھی۔ بہت ہی وہ ہو تم۔ وہ غصے سے بولی۔ وہ کیا؟ وہ ایک دم ہنسا۔ جانا خفگی بھول کر مسکرا اٹھی۔ ایسے ہی ہنستے رہا کرو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بھیگی آنکھیں لیے وہ لبوں پر مسکان لیے اسے حکم دے رہی تھی۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ جو حکم میری سڑیل ملکہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا، پر ساتھ ہی اسے تنگ کرنا نہیں بھولا۔ جان نے مکہ لہرایا کہ درد سے اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ ڈرپ والے ہاتھ کو آگے کھینچ کر لے گئی تھی۔ او سوری، رونا نہیں پلیز۔ اس کا ہاتھ لا کر جان اسے بچوں کے انداز میں بہلانے لگا۔ جانا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ جان نے دروازے پر کھڑے اکرم صاحب اور نور بیگم کو دیکھا، جو نمدار آنکھیں لیے مسکرا رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گیا، اور ان سے بھی اب معافی مانگنی تھی۔ مجھے وہ سائیکل لینی ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ سائیکل چاہیے۔ 7 سالہ بچہ زمین پر ٹانگیں مارتا مسلسل رو رہا تھا۔ بیٹا اگلی بار پکا، ابھی گھر چلو، پیسے نہیں ہیں۔ اس کو مسلسل پیار سے مناتے ہوئے اس نرم سے لب و انداز شخص کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ رشک سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے کہ اسے کس قدر پیار کرنے والا باپ ملا تھا، جو بجائے جھڑکنے کے اسے پیار سے منا رہا تھا۔ بابا آپ ایسا کریں، میری ڈول اور باقی ٹوائز واپس کر کے عامر کو سائیکل لے دیں۔ عامر کے ہاتھ میں ڈھیروں ٹوائز۔ ایک نظر دیکھتی ہوئی باپ کے ساتھ چپکی وہ بچی ضبط سے بولی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت نہ شاپنگ مال میں تھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ شفیق سے ماموں تھے، اور نہ ہی ان کی بیٹی۔ وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید تھا۔ بے اختیار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بے بسی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ اکیلا اور بے بس ہوتا ہے تو اسے اپنے چاہنے والے یاد آتے ہیں۔ عامر کا حال بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ سر تھامے وہ بچوں کی طرح روتا چلا گیا۔ دولت کو پانے کے چکر میں وہ عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بالوں کو نوچتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، مگر اب سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس رب کی ذات کے، جو اسے اپنے خزانے سے ہدایت کی دولت عطا کرتا۔ ہاں، وہ اسے ہدایت عطا کر چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی تازہ گلاب کے پھولوں کی بھینی سی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ بیڈ کے آس پاس گلاب کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اوپر سے آتی لڑیوں نے مل کر بیڈ کے اوپر ایک چھتری سی بنا دی تھی۔ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلز پر سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جن کے بیچ جلتی کینڈلز کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی، اور جو جان کے لیے کمرے کی خوبصورتی کی اصل وجہ تھی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی گھونگھٹ نکالے جان کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ آج فنکشن میں بھی وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ آج کتنے دنوں بعد اس کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور جگہ بنا کر جانا کے پاس بیٹھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے، جب تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے میرے کمرے میں میری بن کر آئی ہو۔ اس کی بھاری آواز گونجی۔ گھونگھٹ میں چھپا وجود سمٹ کر رہ گیا۔ جان نے محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا کہ اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ اتنا بڑا جھٹکا لگنے سے اس کا
رنگ فک پڑ گیا۔ بانو کام والی نے تیزی سے بھاری دوپٹہ پیچھے کیا۔ صاحب جی معاف کیجیے گا، بی بی جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا، میں چلی۔ بانو یہ کہتی 9 دو 11 ہو گئی۔ موتیوں اور چوڑیوں کی چھن چھن کے ساتھ کھنکدار ہنسی اس کے کانوں میں پڑی۔ جانا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ حرکت بہت ہی غیر مناسب تھی، ناراضگی سے کہتا وہ اس طرف مڑا، مگر ڈریسنگ سے نکلتی جانا کو دیکھ کر اسے اپنی ناراضگی اڑن چھو ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا ولیمے والا ڈریس غالباً چینج کر چکی تھی، پیروں تک آتا پٹھانوں کے سٹائل میں گول گھیرے والا سیاہ فراک جس کے گھیرے اور بازو پر سفید موتیوں سے کام کیا گیا تھا، کلائیوں میں بھر بھر سیاہ چوڑیاں پہنی وہ ہنستی ہوئی جان کے پاس آئی اور کلائیاں ہلاتی اس کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھتا گیا، جھٹکا لگا، اس کی کھنکدار ہنسی گونجی۔ جان نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت تیز ہو گئی ہو، اس کے کانوں میں اس نے دھیمے سے سرگوشی کی، آخر ایک پلیئر کی جو بیوی ہوں۔ وہ چہکی، مطلب پلیئر کی بیوی مانتی ہیں خود کو آپ؟ اس کے کانوں میں فسوں پھونکتا وہ اس کی دھڑکنیں روک گیا۔ جانا نے شرما کر سر جھکا دیا۔ چلو اپنے رب کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں، اس نے ہمیں ایک دوسرے کا کر دیا۔ جان خوش تھا، بہت خوش۔ پہلے وضو کروں گی جان شرارت پہلے میں وضو کروں گی، جانا شرارت سے کہتی فوراً سے واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر گئی۔ اب مجھے اپنی ہر چیز شیئر بھی کرنی پڑے گی، بلکہ قربان کرنی پڑے گی، جان نے دانت چباتے ہوئے کہا، پھر اپنی سوچ پر خود بھی ہنس پڑا تھا۔ اندر اس کی بڑبڑاہٹ سنتی جانا لبوں پر ہاتھ رکھتی ہنسی روک گئی اور پھر وضو بنانے کی غرض سے آگے بڑھ گئی۔ اسے اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کرنا تھا کہ اس نے اس کے لیے زندگی میں سب کچھ بہترین چنا تھا۔ دور کہیں چاند مسکرا کر بالوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، مجھے تو بہت پسند آیا، ہنسی مذاق والا اور سارا کچھ اس میں انکلوڈ تھا۔ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، ان کی خدمت کیا کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔